View 360 में। सदर ट्रंप ने ईरान पर मजीद माली पाबंदियों का ऐलान तो किया, मगर इनकी नौयत क्या होगी और क्या ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग का खतरा टल गया? अमेरिका में जिगर की पैवंदकारी अब बड़े ऑपरेशन के बगैर मुमकिन। और जानिएगा कि अमेरिका और चीन के दरमियान जारी तजारती जंग के बायस अमेरिका में लहसुन की कीमत आसमान को क्यों छू रही है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं इरम अब्बासी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इराक में अमेरिकी फौजी अड्डों पर ईरान के मिसाइल हमलों के बाद कहा है कि उन हमलों में कोई अमेरिकी फौजी हलाक या जख्मी नहीं हुआ। उन्होंने कहा, लग रहा है ईरान पीछे हट रहा है, जो दुनिया के लिए बहुत अच्छी बात है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर मजीद माली पाबंदियां आयद करने का ऐलान भी किया है। उन्होंने नेटो पर जोर दिया है कि वो मशक़ वस्ता में ज़्यादा मौसर किरदार अदा करे। 3 जनवरी को बगदाद में अमरीकी ड्रोन हमले में ईरानी पासदारान इनकलाब की कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत और जवाब में ईरान की जानिब से इराक में 2 अमरीकी अड्डों पर मिसाइल हमलों के बाद हालात इंतहाई कशीदा हो गए थे। जब तक मैं अमेरिका का सदर हूँ, तब तक ईरान को एटम बॉम्ब हासिल करने नहीं दिया जाएगा। Good morning. I'm pleased to inform you, the American people, अमरीकी अवाम को शुक्रगुजार और खुश होना चाहिए कि ईरान की जानिब से गुज़िश्ता रात हमले में कोई अमरीकी जान ज़ाया नहीं हुई। by the Iranian regime. We suffered no casualties. All of हमारे our तमाम soldiers फौजी are safe महफूज हैं, सिर्फ फौजी अड्डे को minimal मामूली damage नुकसान was पहुंचा है। sustained at our military bases. As we continue to evaluate options in response to Iranian हम aggression, ईरानी जारहत the का United मुसलसल States जायजा ले रहे हैं immediately impose और ईरान पर punishing फौरन economic मजीद कई sanctions माली on the पाबंदियां Iranian आयद कर रहे हैं, जो ईरान का रवैया तब्दील होने तक नाफिज रहेंगी। remain until Iran changes its behavior. Iran appears to be ईरान मिसाइल हमलों के बाद पीछे हट गया a है। good thing for all parties concerned and a very good thing for the world. अमरीका ईरान कशीदगी के तनाजुर में सदर ट्रंप के कौम से खिताब के नताइज खित्ते पर क्या होंगे, इस सिलसिले में तफसील बताने के लिए हमारे साथ कैपिटल हिल से मौजूद हैं साथी असदुल्ला खालिद। असद, किस तरह देखते हैं वाशिंगटन के तज्ज़ियाकार सदर ट्रंप की तकरीर को, और पाकिस्तान और ईरान के दीगर हमसाया ममालिक इस तनाव को कम करने के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता के तेल के हवाले से जो बात की गई कल सदर ट्रंप की जानिब से कि अब अमरीका को ये तेल नहीं चाहिए। जी राम, सदर ट्रंप का कल का जो खिताब था उसमें इकनॉमिक सैंक्शंस का जहाँ पे एक हवाला दिया गया कि काफ़ी सख्त इक़्तिसादी पाबंदियाँ ईरान पे लगाई जाएंगी, जिसमें ये हवाला भी दिया गया कि जो इससे पहले JCPOA, जिसमें यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोप के ज़्यादातर ममालिक ईरान के साथ कंफर्टेबल हैं ट्रेड करने में, और कोई ऑल्टरनेट मेथड ढूंढ रहे थे कि अगर अमेरिका पाबंदियाँ लगाता है तो ऑल्टरनेट मेथड से ट्रेड किया जा सके ईरान के साथ, वो भी शायद इसके बाद जेपरडाइज हो जाएगा। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट कल जिस तरह से उन्होंने मिड ईस्ट के तेल के हवाले से कहा कि मिड ईस्ट के तेल की अमेरिका को ज़रूरत नहीं है, अमेरिका सबसे ज़्यादा तेल इस वक्त दुनिया भर में प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम तज्ज़ियाकारों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, तेल की ज़रूरत, अमेरिकी रिफाइनरीज अभी भी मिड ईस्ट का तेल इस्तेमाल कर रही हैं, और ईरान सर्टनली चूँकि आबनाए होर्मुज़ के हवाले से या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के अगर हम बात करते हैं तो वहाँ से सबसे ज़्यादा तेल जो है उस खित्ते का वो ट्रांसपोर्ट होता है, तो इस वजह से उनकी जो पावर है, जो बार्गेन पावर है, ये बार्गेनिंग चिप है, वो वहीं की वहीं मौजूद रहेगी। ख़ासतौर पे अगर हम बात करते हैं कल जो मिड ईस्ट के तेल के हवाले से तज्ज़ियाकार यहाँ पे कहते हैं, माइकल कुगलमैन की वॉइस ऑफ अमेरिका से बात हुई, आइए सुनते हैं। In a way, this is sort of Trump's America First policy. एक तरह से ये ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा है, जहां वो कह रहे हैं कि मैं अमेरिका के मफाद के बारे में पहले सोचूंगा। अब हमें मशरिक़ वस्ता के तेल की जरूरत नहीं रही है, और अगर हमारे इत्तेहादी ममालिक को अब भी ये जरूरत है तो ये हमारा मसला नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि शिया इनकलाब और कुछ ऐसे ही दूसरे वाकयात के नतीजे में अमेरिका ने कुछ ऐसे इक़दाम किए जिनकी बदौलत अब अमेरिका का मशरिक़ वस्ता के तेल पर इन्हिसार नहीं रहा। लेकिन ये अभी भी एक बड़ा मसला है कि दुनिया अब भी ईरान और इसके आसपास के खित्ते के तेल के रहमो करम पर है।
اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مائک پومپیو نے جس طرح اس سے پہلے کہا تھا صدر ٹرمپ کی اسپیچ سے پہلے جو قوم سے انہوں نے خطاب کیا کہ ایران جو ہے وہ افغانستان امن عمل جو ہے اس حوالے سے بھی کچھ حد تک کوئی ڈیسائسو رول اس طرح سے پلے کر سکتا ہے کہ اس کو کمپلیٹ نہ ہونے دے اور وہاں پہ کوئی نیوسنس ویلیو ایڈ کر سکتا ہے اپنی، لیکن مائیکل کوگلمین اس سے متفق نہیں تھے۔ Mike Pompeo has suggested that Iran has مائک پومپیو نے تاثر دیا کہ ایران نے افغان عمل کو متاثر کرنے کی کوشش کی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ایران دراصل طالبان رہنماؤں کی میزبانی کر چکا ہے اور امن معاہدے پر بات چیت میں شامل تھا، اور اگر یہ کہا جائے کہ ایران نے طالبان کو ہتھیار بھی فراہم کیے ہیں، پھر بھی ایران چاہتا ہے کہ یہ امن معاہدہ کامیاب ہو۔ ایران کا مفاد اس میں ہے کہ افغانستان میں جنگ نہ ہو۔ ایران کو ایک غیر مستحکم ہمسایہ نہیں چاہیے کیونکہ اس کے اثرات بہت زیادہ ہوں گے، مثلاً منشیات کی اسمگلنگ میں اضافہ، مہاجرین کی بڑھتی تعداد اور بہت زیادہ دہشت گردی وغیرہ۔ terrorism and so on. اس کے علاوہ جب خاص طور پہ ہم نے دیکھا لاسٹ ویک میں اور سلیمان کی ہلاکت کے بعد جو ایرانی جنرل ہم نے دیکھا قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد کافی حد تک جو ہے امریکہ کی طرف سے ڈپلومیٹک ایفرٹس کے حوالے سے بھی ریجن میں کافی ممالک میں کالز کی گئیں، پاکستان میں، انڈیا میں اور سعودی عرب میں، اور اس کے علاوہ بھی باقی ممالک کو جو کالز گئیں اس کی بیسس پہ جو ڈپلومیٹک ایفرٹس بیک اینڈ پہ چل رہی تھی اس پہ بھی کافی حد تک ریجن کا جو رول ہے وہ ایک وائٹل اس میں سگنیفیکنٹ رول ہے۔ انڈیا اور پاکستان شاید ایک صفحے پہ اس حوالے سے ضرور نظر آئیں گے کہ ایران میں وہ حالات خراب ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہیں گے۔ مائیکل کوگلمین نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کیا کہا اس حوالے سے، آئیے دیکھتے ہیں۔ You know, the US-Iran crisis is one of the few cases where ایران امریکہ بحران ان بہت سے چند معاملات میں سے ایک ہے جس میں بھارت اور پاکستان کی سوچ ایک ہے۔ دونوں ہی چاہتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے تعلقات کا تناؤ کم ہو، کیونکہ بھارت اور پاکستان دونوں ہی نہ صرف امریکہ بلکہ سعودی عرب کے دوست بھی ہیں جو ایران کا سب سے بڑا حریف ہے۔ اس لیے یہ بہت پیچیدہ معاملہ ہے۔ لگتا یہی ہے کہ پہلے امریکہ چاہتا تھا کہ یہ تناؤ بڑھ جائے، اور اس وقت شاید امریکہ یہ بھی چاہتا تھا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ مل کر اس معاملے میں شامل ہو، تاہم اب حالات تبدیل ہوئے ہیں اور اب لگتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ چاہتی ہے کہ کم سے کم اس وقت یہ تناؤ کم ہو۔ اس لیے بھارت اور پاکستان دونوں ہی اس معاملے میں کام آ سکتے ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ بات چیت کریں اور اس سے اپیل کریں، کیونکہ امریکہ کا ایران کے ساتھ ایسا تعلق نہیں، وہ خود یہ نہیں کر سکتا۔ And I think that both India and Pakistan can be useful. اور اوور آل صدر ٹرمپ کی اسپیچ کے بعد کافی حد تک حالات اس لحاظ سے بھی بہتر ہوتے ہوئے نظر آئے، جو جنگ کا خطرہ بہت زیادہ کنسیڈر کیا جا رہا تھا وہ کم ہوتا ہوا نظر آیا۔ ایران کی طرف سے بیک چینل ڈپلومیسی بھی یوز کی جا رہی ہے، سوئٹزرلینڈ کے چینلز یوز کیے گئے، کچھ دو اور ممالک کے چینلز اس حوالے سے یوز کیے گئے جن کی طرف سے بیک چینل ڈپلومیسی ایران اور امریکہ کے درمیان ہو رہی تھی۔ اس وقت جو سچویشن ہے اس میں جنگ کا خطرہ تو اپیرنٹلی تجزیہ کار سمجھتے ہیں ٹل گیا ہے، اور وہ مارکیٹس بھی ہمیں سیلیبریٹ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ جس طرح سے آئل جتنی ہائی پرائسز پہ جا رہا تھا اس میں تھوڑا سا کول ڈاؤن امپیکٹ ہم نے دیکھا ہے، اور مارکیٹس جو نیچے جا رہی تھی وہ بھی واپس باؤنس بیک کر رہی ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی میں ہمسایہ ممالک، ایران کے ہمسایہ ممالک پاکستان، افغانستان یا بھارت کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اس کشیدگی کے افغان پیس پروسیس پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں، تفصیلات بتا رہے تھے کیپٹل ہل سے اسد اللہ خالد۔ پاکستان کا ذکر کریں تو پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ انہوں نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو فوری طور پر ایران، سعودی عرب اور امریکہ کا دورہ کرنے کی ہدایت کی ہے تاکہ وہ ان ممالک میں اپنے ہم منصبوں سے ملاقات کر کے علاقے میں جاری کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے چیف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ سے بھی کہا ہے کہ وہ ان ممالک میں متعلقہ فوجی حکام سے رابطہ کر کے یہ واضح پیغام دیں کہ پاکستان قیام امن کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن پاکستان اب کسی جنگ میں ملوث نہیں ہوگا۔ پاکستان کی عوام امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کے بارے میں کیا کہتی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اوبویسلی یہ بڑا ڈیفیکلٹ ڈیسیجن ہے پاکستان گورنمنٹ کے لیے، آرمی کے لیے، کہ جس طرح لاسٹ ٹائم افغانستان کا ایکسپیرینس ہو چکا ہے کہ کس کے ساتھ ہم نے چلنا ہے کس کے نہیں، اور اس کا امپیکٹ ہم دیکھ چکے ہیں لاسٹ افغان وار میں کہ کتنے ٹریلینز جو ہیں وہ ہم لاس سفر کیا، ہمارے لوگ ضائع ہوئے اس میں۔ تو یہ چیز مجھے ایسا لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ چیز رپیٹ ہوتی ہے تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہماری اکانومی اور ہمارے جو لائک فورسز کہہ لیں آپ ان پہ پڑ سکتا ہے۔ مجھے تو نہیں لگتا اگر ہمارے حکمران صحیح فیصلہ کر پائے گی، کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ الائنس کے حصے بن جاتے ہیں، اور جس کی طرف ہم نے پہلے سے ہمارا جیو پولیٹیکل انٹرسٹ جس طرف لین ہو رہا تھا
اس کی طرف ہی جاتے ہیں. آپ کی پہلے سے الائنس بنی ہوئی ہے, USA سعودی عربیہ ایک سائڈ پہ ہوئے گا, آپ کا ایران دوسری سائڈ پہ اگر ہے تو اس کے ساتھ روس کی, یہ ساری جو انٹرسٹ ہے یہ گیم پہلے سے بنا ہوا ہے اور ہم اس کے اندر کولیٹرل ڈیمیج میں کہوں گی وہ ہے. بڑی مشکل سے جو ہے اسٹیبلائز ہوا ہے ہمارا ملک تھوڑا بہت جو ہے. اگر اس میں آئل پرائسز یا کسی بھی طرح سے کوئی کنفلکٹ آتا ہے اس ریجن میں تو پاکستان بہت زیادہ سفر کرے گا. میرے خیال سے پاکستان کو کرنا یہ چاہیے کہ جتنا انرٹ رہے اس سارے معاملے میں اور کوشش کرے کہ جو ہے ایران کو, امریکہ کو جتنا بھی اپنے اینڈ سے جتنا بھی کر سکتا ہے ان کو نیوٹرل کرنے کی چیزیں کو. کہ ایران ہمارا برادر اسلامی ملک ہے اور امریکہ کے ہم دیرینہ حلیف ہیں, تو ہمیں دونوں کا اقدار کا, دونوں کا لحاظ اور خیال کرنا پڑے گا, لیکن اپنے ملک کو جنگ میں جھونکنا کسی بھی طرح مناسب نہیں ہوگا. امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر اور پیپلز پارٹی کی مرکزی نائب صدر سینیٹر شیری رحمان کہتی ہیں کہ مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال میں پاکستان کو امریکہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑے نہیں ہونا, البتہ ہمسایہ ملک ایران کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا چاہیے کیونکہ اس کے خلاف حملہ پہلے ہوا تھا. تفصیل کے لیے آئیے urdu.voa.com پر آپ کی کیا رائے ہے ہم سے شیئر کیجیے. facebook.com/VOA اردو کے پیج پر, ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. اور اب صحت. دنیا بھر میں لاکھوں لوگ جگر کی پیوند کاری کے لیے ڈونر کے منتظر ہیں. بہت سے مریض انتظار کرتے کرتے دنیا سے چل بستے ہیں. لیور ٹرانسپلانٹ میں ایک زندہ شخص کے جگر کا کچھ حصہ نکال کر مریض کے اندر پیوند کیا جاتا ہے, لیکن صحت مند لوگ عموماً ایسے آپریشن سے ڈرتے ہیں اور ڈونیشن کے لیے آگے نہیں آتے. امریکہ میں اب ایک ایسا طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے جس میں عطیہ دینے والے شخص کا بڑا آپریشن کیے بغیر اس کے جگر کا حصہ نکالا جا سکتا ہے. کیسے, آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. چند سال پہلے تک پاکستان کے گنے چنے ہسپتالوں میں ہی جگر کی پیوند کاری کی سہولت میسر تھی, مگر اب کئی ادارے اور افراد اس عمل کے لیے درکار پیشہ ورانہ مہارت کی جانب توجہ دے رہے ہیں. گزشتہ برس پہلی مرتبہ لاہور میں قائم پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ میں جگر کی پیوند کاری کا کامیاب آپریشن کیا گیا. امریکہ میں اس وقت 14,000 مریض جگر کی پیوند کاری کے لیے انتظار کر رہے ہیں. ان میں سے اکثر جگر کے مرض کے آخری مراحل میں ہیں. ابراہیم اویو کبھی انہی میں شامل تھے. I feel like it's me. Back again to normal. جگر ان چند اعضاء میں سے ایک ہے جو کوئی زندہ شخص کسی کی جان بچانے کے لیے عطیہ کر سکتا ہے. ہر 5 میں سے ایک شخص ڈونر کا انتظار کرتے کرتے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. ابراہیم کی بیٹی کے دوست نیکو کو یہ اعداد و شمار ناگوار گزرے. جب ابراہیم کا کوئی بھی رشتہ دار جگر عطیہ کرنے کے لیے جوڑ ثابت نہ ہوا تو نیکو نے اپنا ٹیسٹ کروایا. مجھے یقین نہیں آیا کہ میرے والد کو اب نیا جگر ملے گا اور وہ پھر سے صحت یاب ہو جائیں گے. ڈاکٹر چون ہیک کون کہتے ہیں کہ کلیولینڈ کلینک میں متعارف کیے جانے والے نئے طریقوں سے نیکو جیسے ڈونرز کے لیے عطیہ دینے کا عمل آسان اور محفوظ ہو جاتا ہے. اس نئے طریقے میں سرجنز چھوٹے آلات اور ایک کیمرہ استعمال کرتے ہیں. ہم ½ انچ کے تقریباً 5 سوراخ کرتے ہیں اور انہی شگافوں کے ذریعے یہ عمل کرتے ہیں. جگر کا حصہ نکالنے کے لیے پیٹ کے نچلے حصے میں تقریباً 5 انچ کا کٹ لگاتے ہیں. اس عمل کے ذریعے عطیہ کرنے والے کو درد کم ہوتا ہے. وہ روایتی آپریشن کی نسبت جلد صحت یاب ہو جاتا ہے اور نئی تکالیف کم ہی جنم لیتی ہیں. ڈونر اور مریض دونوں کے جگر فوری طور پر ایک ہی ساتھ شفا یاب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جگر کا جتنا حصہ عطیہ کیا جاتا ہے 8 ہفتوں کے اندر وہ اکثر دوبارہ بحال ہو کر مکمل ہو جاتا ہے. تقریباً 2 ہفتے بعد مجھے ایسا لگا جیسے میری سرجری ہوئی ہی نہیں. یہ حیران کن ہے. ڈاکٹر شون کی کوشش ہے کہ کلیولینڈ کلینک کے اس پروگرام اور ٹیکنالوجی کو عام کیا جائے. ایشیائی ممالک میں کچھ بڑے ہسپتال جگر کی پیوند کاری کے لیے اس طرح کے طریقہ کار استعمال کر رہے ہیں, لیکن امریکہ میں کلیولینڈ کلینک صرف دوسرا ایسا سینٹر ہے جہاں یہ جدید عمل میسر ہے. ڈاکٹر چون دنیا کے ان چند سرجنز میں سے ہیں جو یہ طریقہ استعمال کرنے میں مہارت رکھتے ہیں. برانین بنیٹو کے ساتھ ندیم یعقوب, وائس آف امریکہ.
پاکستان میں جگر کا مرض ایک بڑا مسئلہ ہے. ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں تقریباً 5% سے زیادہ لوگ ہیپیٹائٹس سی کے مرض میں مبتلا ہیں، جبکہ کئی لاکھ افراد کو جگر کی پیوندکاری کی ضرورت ہے، لیکن یہ علاج اتنا مہنگا ہے کہ ہر شخص کو میسر نہیں. پاکستان میں جگر کی پیوندکاری عالمی سٹینڈرز کے مقابلے میں کیسی ہے اور ایک عام آدمی کے لیے یہ علاج کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں ڈاکٹر جہازیب حیدر، جن کا تعلق ہے ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے. ویلکم ٹو دی شو ڈاکٹر صاحب. پہلے یہ بتائیے کہ جگر کے امراض کی وجوہات ہوتی کیا ہے خصوصاً پاکستان میں؟ پاکستان میں جگر کے امراض کی وجوہات جو ہیپیٹائٹس ہے، ہیپیٹائٹس بی اینڈ سی، وہ بہت زیادہ پریویلنٹ ہے ہماری سوسائٹی میں. تو سب سے موسٹ کامن یہ ہے جو ہیپیٹائٹس بی اور سی. اس کے علاوہ ویسے تو بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. کبھی چربی بڑھنے کی وجہ سے، جسے ہم نیش کہتے ہیں، آج کل وہ بھی بہت زیادہ پریویلنٹ ہوتا جا رہا ہے کہ جگر میں چربی ویٹ کی وجہ سے یا ڈائبٹیز کی وجہ سے ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری جو ہے نا کانجنائٹل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، جس میں کچھ انزائمز یا کچھ چیزیں جگر کے اندر ڈیفیشینٹ ہوتی ہیں. ولسنز ڈیزیز ہو گئی، خون جمنے کی صلاحیت زیادہ ہونا، جس کی وجہ سے جگر کے اندر کی جو شریانیں ہیں ان سے جو ہم خون باہر لے جا رہا ہوتا ہے، وہ بلاک ہو جاتی ہیں. اسے بٹ کیری سنڈروم کہتے ہیں. تو یہ وجوہات ہیں موسٹ کامن. لیکن پاکستان میں سب سے زیادہ ہیپیٹائٹس بی اینڈ سی. رائٹ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان میں لیور ٹرانسپلانٹ کے سٹینڈرز جو اس وقت موجود ہیں، ان کو آپ عالمی سٹینڈرز کے مقابلے میں ان کو کس طرح گیج کریں گے؟ لیور ٹرانسپلانٹ کی جو اسٹینڈرڈ ہے، اس میں پاکستان میں جو سب سے ایک میجر وہ ہے لیونگ ڈونر. جو ڈیزیز ڈونر ہے، جس میں آپ جو ہے کسی بھی ایسا مریض جو اپنا آرگن ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے بیفور کوئی کسی بھی ٹراما کی وجہ سے وہ انجر ہو جائے اور اس کی فیملی اس کو ڈونیٹ کرنا چاہے، تو وہ تو یہاں پاسبل نہیں ہے. اور وہ ابھی اس کا لا پاس بھی ہوا ہے اور اس پہ ابھی ورک ہو رہا ہے، لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم. جو لیونگ ڈونر کی جو اسٹینڈرڈ ہیں اور وہ ساری چیزیں وہ اسی طریقے سے ہیں جو ایک نارمل کنٹری جو لائک ایشین پیسیفک ہو یا کوئی بھی ایسی کنٹری ہو، اسی اسٹینڈرڈ سے فالو کیے جا رہے ہیں، انہی پروٹوکالس کے ساتھ فالو کیے جا رہے ہیں. اور کتنا مہنگا علاج ہے یہ پاکستان میں؟ کیا لوگ اس کو افورڈ کر بھی سکتے ہیں؟ ایکچولی اس کی جو ٹوٹل کاسٹ آتی ہے وہ تقریباً ویریبل ہے سینٹر ٹو سینٹر، لیکن جو ایک ایوریج کاسٹ ہے وہ 4 to 4.5 and even up to 5 million پاکستانی روپیز کے حساب سے ہے. ٹھیک ہے. تو موسٹ آف دا ٹائم جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے افورڈ نہیں کر پاتے. ڈیفینیٹلی سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پیشنٹ جو ہے نا اپنی کوئی نہ کوئی ایسیٹس ہیں یا کوئی ایسی چیزیں ہیں جن کو جو ہے نا سول آؤٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں کراتے ہیں. اب اس صورتحال میں کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اس قسم کی جو ڈیزیزز ہیں اس میں ایک میجر پرپورشن ہماری جو ہے نا پور پیپل کی بھی ہوتی ہیں. تو گورنمنٹ نے اسپیسیفکلی، جیسے یہ سندھ گورنمنٹ ہے کراچی کی، انہوں نے جو ہے نا یہ ایک گمبٹ انسٹیٹیوٹ اوپن کیا ہے. ایون یہ ڈاؤ یونیورسٹی میں بھی ہے، جس سے بہت زیادہ سبسڈری پہ یہ کام ہو رہا ہے. اور گمبٹ تقریباً تو آلموسٹ ابھی تو فری آف کاسٹ یہ سارے کام کر رہے ہیں. تو وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن سم ٹائمز افورڈیبلٹی کے ایشوز یہاں پر موجود ہیں. تو ایک خاص طبقہ ہی جو ہے نا وہ کرا پاتا ہے. آپ نے بات کی جو حکومت جو میجرز لے رہی ہے تاکہ غریب عوام تک ان کو یہ علاج میسر ہو، لیکن آبادی کے لحاظ سے تو یہ ریسورسز کافی نہیں ہیں. اور ایسے کیا اقدامات ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹرز کمیونٹی اور گورنمنٹ لے سکتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو اس مرض میں مبتلا ہے ان کو وہ علاج حاصل کر سکیں؟ دیکھیں، اس میں دو چیزیں. ایک، اگر ہم کسی بھی ڈیزیز پیٹرن کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلا ہوتا ہے اس کا پریونشن. جو گورنمنٹ ہیپیٹائٹس بی جو پروگرامز کر رہی ہے وہ تو کر ہی رہی. دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جی ہم فلنتھروپسٹ جنریٹ کریں. ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں ہمارے ملک میں اس لیے بھی مہنگی ہے کہ وہ ایکسپورٹس ہوتی ہیں. اگر ہم بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو گورنمنٹ، بہت ساری ڈرگز ہیں، ادویات ہیں، بہت سارے فیوچر مٹیریلز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، اگر ہم اپنے لوکل لیول پہ ہی اس کو ڈیولپ کرنا شروع کر دیں، ان کو مینوفیکچر کرنا شروع کر دیں، تو ڈیفینیٹلی کاسٹ اس کی جو ہے نا تقریباً 50% آف ہو جائے گی. تو ڈاکٹر جہازیب حیدر ہمارا ساتھ دینے کے لیے کراچی سے بہت بہت شکریہ. بتا رہے تھے کہ لیور ٹرانسپلانٹ پاکستان میں کتنا اور کس طرح عام کیا جا سکتا ہے.
ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے۔ ہم ہیں وائس آف امریکہ، ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے۔ اور اب ذکر کرتے ہیں لہسن پر ہونے والی لڑائی کا۔ پاکستان میں تو پھل سبزی کی قیمتوں سے لوگ پریشان رہتے ہیں، امریکہ میں کسان پریشان ہیں چینی لہسن سے، جو امریکی لہسن کے مقابلے میں کچھ عرصے پہلے تک بہت سستا تھا، اتنا سستا کہ تھوک کے بھاؤ ایک ڈبہ چینی لہسن $15 کا تھا اور امریکی لہسن $60 کا۔ پھر امریکہ اور چین کی تجارتی جنگ شروع ہوئی اور چینی لہسن کا ریٹ بھی اوپر چڑھنے لگا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کیلیفورنیا کے شہر گیل رائے کو امریکہ میں لہسن کا مرکز کہا جاتا ہے۔ یہاں ہر چیز لہسن سے منسوب ہے، حتیٰ کہ شہر کی دیواروں پر پینٹنگ بھی لہسن کے بارے میں ہے۔ کرسٹوفر رینچ پر 63 برس سے لہسن کاشت کیا جا رہا ہے۔ یہاں ہر سال لہسن کی تقریباً 10 لاکھ گانٹھیں پیدا کی جاتی ہیں۔ چین کے ساتھ ٹرمپ انتظامیہ کی تجارتی جنگ کے باوجود کرسٹوفر رینچ کے کاروبار میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ رینچ ہر سال 10 کروڑ پاؤنڈ لہسن پیدا کرتا ہے۔ اس کا نصف تو تازہ فروخت کیا جاتا ہے اور باقی ماندہ اس پلانٹ میں استعمال ہوتا ہے جو اب ہم چلا رہے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے چینی لہسن پر 2 بار اضافی ٹیکس عائد کیے جانے کے باوجود کرسٹوفر رینچ کی سالانہ پیداوار میں 30% اضافہ ہوا ہے، لیکن کاروبار ہمیشہ اچھا نہیں تھا۔ 1994 میں پہلی مرتبہ چینیوں نے غیر قانونی طور پر راتوں رات لاکھوں پاؤنڈ لہسن ساحل پر اتارنا شروع کر دیا۔ کیلیفورنیا میں لہسن کے 12 تاجر ہوا کرتے تھے، اب ہم صرف 3 ہیں۔ اس بارے میں کرسٹوفر کے دادا کی کوششوں کے بعد امریکی حکومت نے چینی لہسن پر 377% اضافی ٹیکس عائد کر دیا، لیکن موجودہ تجارتی جنگ سے پہلے تک چین سے لہسن آ رہا تھا۔ کیلیفورنیا میں اگائے گئے لہسن کی قیمت چین سے درآمد کیے گئے لہسن سے 4 گنا زیادہ ہے۔ نئے ٹیکسوں کے بعد چینی لہسن کا ایک ڈبہ جس کی قیمت $15 ہوا کرتی تھی اب $45 سے $50 میں ملتا ہے، لیکن امریکی لہسن اب بھی $60 میں فروخت ہو رہا ہے۔ ہم نئے روسٹرز میں پیسہ لگا رہے ہیں، اپنی گنجائش دگنی کر رہے ہیں، لہسن چھیلنے کے لیے خود کار طریقوں میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ ہم شام کی شفٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور اپنی ورک فورس میں توسیع کر رہے ہیں۔ تجارتی جنگ میں ایک غیر معمولی فاتح کی حیثیت سے کرسٹوفر کہتے ہیں کہ وہ چینی اشیاء پر اضافی ٹیکس کے حامی ہیں، لیکن پھر بھی آزادانہ تجارت کی حمایت کرتے ہیں۔ ہم آزادانہ تجارت سے خوف زدہ نہیں، ہم مسابقت سے بھی خوف زدہ نہیں۔ جب بات ہو ارجنٹینا، میکسیکو اور اسپین کے لہسن کی تو وہ ضابطوں اور بین الاقوامی اصولوں کی پابندی کرتے ہیں، لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب چین جیسی معیشت جو مارکیٹ کی قوتوں سے بالاتر ہے ضابطوں کی خلاف ورزی کرے۔ اگرچہ نئے ٹیکسوں سے لہسن پیدا کرنے والے امریکیوں کو فائدہ ہوا ہے، کرسٹوفر اب بھی یقین رکھتے ہیں کہ تجارتی جنگ امریکہ یا چین کے لیے فائدہ مند نہیں۔ کیلا یو کے ساتھ سادیہ زبرانجھا، وائس آف امریکہ۔ آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کی ملاقات کروانی تھی عادل نجم سے، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے ہم آج نہیں آپ کی ملاقات کروا سکے۔ کل کے پروگرام میں ضرور دیکھیے گا۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ دوبارہ دیکھنے کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ اس کے علاوہ ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ انسٹاگرام پر آپ اردو VOA کو فالو کر سکتے ہیں بہت سی دلچسپ ویڈیوز اور تصاویر کے لیے۔ ہم اپنے انسٹاگرام پر آپ کی کھینچی ہوئی بہترین تصاویر بھی پوسٹ کرتے ہیں، تو اٹھائیے اپنا فون، لیجیے پاکستان کے نظاروں کی اچھی سی تصویر اور ہم سے شیئر کیجیے۔ اسی کے ساتھ ارم عباسی کو دیجیے اجازت۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔